बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं थोड़ा सा लेट हूं ज़रा डिले आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, लेकिन ख़बरें बड़ी जो हैं वो धमाका खेज़ हैं। और एक बार फिर आपको मैंने यही बताना है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 से 8 के दरमियान और सुबह 7 से 8 के दरमियान मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। इस पर आप अपना फीडबैक भी दीजिए कि क्या ये वक्त सही है, मुनासिब है। और दूसरी जो रिक्वेस्ट आपसे करनी थी वो जनाब एक ऑनलाइन स्टोर के हवाले से है, जो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। आगाज़ मैं यहां से करूंगा कि DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर, अब क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप एक बात तो कर दिया करते हैं गुस्से से, फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी सामने आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप ठंडे होते हैं तो आप जब मामलात का जायज़ा लेते हैं तो आपको अच्छी तरह इस बात का एहसास होता है कि आपने क्या कह दिया है, असल मामला था क्या। और ये तो सब कुछ आपके मुखालिफ के हक में चला गया है। इस वक्त जो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, वो क्या है जनाब कि मेरे ख्याल में DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। फौज ने वही कुछ किया जो इमरान खान चाहते थे, और खान साहब ये सब कुछ सुनकर यकीनन खुश होंगे। इमरान खान का इमेज और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उन्हें वन मैन आर्मी समझा जाएगा क्योंकि अकेला बंदा पूरी फौज से लड़ गया है। इसकी मैं आपके सामने तफसीलात भी रखूंगा कि इस अप्रोच से इस्टेब्लिशमेंट को फायदे की बजाय नुकसान भी होगा। ये एक ऐसे साहब की जानिब से फीडबैक है, रद्द अमल है, जो कि गाहे बगाहे किसी भी मौका के ऊपर आपको इमरान खान साहब के ऊपर एक जो है वो हर वक्त की एक तनकीद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक मखसूस सियासी जमात के करीब भी समझे जाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की लाइन भी लेते हैं। लेकिन बहरहाल इनका ये जो मैं आपको सिर्फ ये इनका ज़बानी कलामी बयान नहीं बल्कि वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मौसूफ आप जो है वो क्या बात कर रहे हैं इस वक्त। दूसरा मामला है जनाब कि बड़ा एतराफ़ किया गया है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब गैर मकबूल हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील, इमरान खान का जो खौफ है, यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी खौफ है कि अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को हमने बैक ना किया तो इमरान खान हम सब को खा जाएगा। इसी तरह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब को भी ये खौफ है कि अगर हमने डील जारी ना रखी, सब कुछ दे दलाना दिया, सिविल सुप्रीमेसी गई भाड़ में, तो इमरान खान जो है वो हम सबको खा जाएगा। फिर ये जो पैगाम है कि कप्तान पूरी फौज पर भारी है, ये सिर्फ एक जगह से नहीं आया। ये पैगाम गोया ये कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले 48 घंटों के अंदर 2 पैगामात आए हैं, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जबकि एक पैगाम नवाज शरीफ साहब की जानिब से आया है और एक पैगाम जो है वो आसिफ जरदारी साहब की जानिब से आया है। फिर 132 अफराद के मुस्तकबिल के हवाले से जो फैसला किया गया है, वो फैसला ये बता रहा है कि किसी न किसी जगह पर इस बात का खौफ मौजूद है कि इमरान खान साहब आएंगे। जी हाँ, अवाम के पास आखिरी फैसला करने का इख्तियार है, और अवाम का आखिरी जुमला क्या है? खान आएगा। यहीं से बल्कि आगाज़ कर लेते हैं। चंद दिन पहले आपको याद होगा कि अबसार आलम साहब और आसमा शिराजी साहिबा के तज्ज़ियों की रोशनी में इस किस्म का तासुर पैदा हुआ था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को रहा कर दिया जाए, और अगर इमरान खान साहब को रहा ना किया जाए, वो इमरान खान साहब की कैद से खुश नहीं है या उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो फ़ायदा उन्होंने उठाना था वो तो 2024 के इलेक्शन के अंदर उन्होंने उठा लिया कि जनाब एक नाजायज़ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार में आ गए। अब क्योंकि फॉल आउट है, अब क्योंकि अब उनको पता चल रहा है कि हो क्या गया है उनके साथ। पहले तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर पहुँचें, वो ख्वाहिश जनाब उनकी पूरी नहीं हो सकी। अब उन्हें ये खौफ खाया जा रहा है, उन्हें ये डर जो है वो तंग कर रहा है, रातों की नींदें उड़ चुकी हैं कि जनाब इस वक्त हम ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बावजूद सबको इस बात का पता है कि हमारी मकबूलियत इस वक्त क्या है, किस जगह पे हम खड़े हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, और अगर इसी सिनेरियो के साथ हम अगले इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो फिर तो हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। वो जो तकरीबन जो कहा जाता है ना कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो 25
کے قریب، زیادہ سے زیادہ میں یہ عرض کر رہا ہوں 25 کے قریب، کم سے کم تو لوگ بات کرتے ہیں کہ 10، یعنی 10 سے لے کے 25 کے درمیان نشستیں حاصل کرنے والی جماعت رہ چکی ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو کہ اس وقت 200 کے قریب نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بھی کچھ اسی قسم کی پوزیشن ہے، سندھ کے اندر جو 40 نشستیں ہیں کراچی کے علاوہ، وہاں پر وہ بھی کوئی 20 کے قریب نشستیں، یعنی بہت مشکل سے جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 266 میں سے 50 کے قریب نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ یہ لیٹسٹ سروے ہیں جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں کہ 50 نشستیں اور 205 نشستیں، یہ 255 اور باقی کوئی 10 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ قوم پرست ہو گئے یا چھوٹی موٹی مذہبی یا سیاسی جماعتیں ہوگی۔ یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال چل رہی ہے۔ اب ایسے ماحول کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بڑا عرصہ ہو گیا نواز شریف صاحب کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب، ان کی جانب سے کبھی کچھ نہیں لکھا گیا عمران خان کے متعلق، لیکن اب ان کا ایک کالم سامنے آیا ہے عمران خان کا مستقبل۔ اگرچہ ان کا سٹائل وہی جو ہے وہ طنز و مزاح والا ہے، لیکن صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کی خواہش کے اوپر یہ کالم لکھا گیا ہے، کچھ دیگر حلقوں کی خواہش کے اوپر یہ کالم لکھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائی جائے، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ جنگ اخبار عمران خان صاحب کو پہنچایا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور اسی میں یہ تحریریں اس لیے چھپائی جاتی ہیں تاکہ یہ بالواسطہ پیغامات جو ہیں وہ عمران خان صاحب تک پہنچیں اور وہ تھوڑا سا ری وزٹ کریں ان تمام تر معاملات کو، کیونکہ یہاں پر آ کر وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ عمران خان سیاست سے بڑھ کر اپنی شخصیت کے استعارے میں بدل جائیں۔ لوگ کہیں گے امید چاہیے، عمران خان والے صبر سے کام لو، مقصد نہیں مل رہا، عمران خان جیسی ضد پیدا کرو، یعنی وہ فرض سے زیادہ فلسفہ بن جائیں، اور پھر اگر مستقبل ایسا بھی ہو جس میں سیاستدان بدل جائیں، سیاست بدل جائے، حکومتیں بدل جائیں اور سب لوگ تھک کر کہا کریں چلو بھائی اب کچھ نیا کرتے ہیں، تو بھی مسئلہ نہیں، عوام کے پاس ہمیشہ ایک آخری جملہ ہوتا ہے، خان آئے گا۔ اچھا، بظاہر اس کے اندر بعض جگہ پر انہوں نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ اگر عمران خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ کی تو جناب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مائنس ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا بھی کہ اگر وہ اپنا راستہ بناتے ہیں تو ان کی واپسی ہو سکتی ہے، جیسے میاں صاحب کی واپسی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت کیونکہ کوئی اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ پاکستانی سیاست کے جو دو پرانے فارمولے ہیں نا، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا جب وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دی، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف والا جب وہ پاکستان سے بھاگ گئے۔ اچھا، اب وہ ایک طرح سے جان لی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بعد میں یہ بات ثابت بھی کی، لیکن اس مرتبہ یہ دونوں معاملات کیونکہ نظر نہیں آ رہے، عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنا کیوں کر مشکل ہو چکا ہے۔ اس پر بین الاقوامی میڈیا بھی لکھ رہا ہے عمران خان صاحب کسی قسم کی ڈیل کر کے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مسئلہ جس کو کہتے ہیں نا انتہائی مشکل ہو چکا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو اب اس قسم کی کاروائیاں، ایک تو جناب سختیاں، دوسرے پھر جناب جو ہیں وہ پیغامات۔ اب اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی جگہ پہ روکیں اور آپ کو سامنے اگر لے کر جائیں، یہ تو نواز شریف صاحب کی جانب سے پیغام تھا نا، اب ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا دونوں کا یہ پیغام ہے، اور یہ تحریر بھی جنگ کے اندر چھپی، یہ جناب سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے سامنے آئی۔ ات یا پت اس کا عنوان ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مت سے کام لیا جائے، عقل سے کام لیا جائے۔ اس کے اندر پھر وہ یہی بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ تو انہوں نے وہی رونا رویا کہ جناب یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈالر کمانا چاہتے ہیں، وہ کوشش کریں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں، اس کے بعد بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرتے کرتے اب جب یہ پہنچتے ہیں نا آخر میں، تو اس جگہ پر ایک بار پھر یہی بات کرتے ہیں کہ جناب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب نواز شریف اور آصف زرداری چاہے غیر مقبولی صحیح، لیکن اپنی غیر مقبولیت کو وہ کیونکہ عمران خان صاحب کا خوف اور ڈر دکھا کر اس وقت ان کی سیاست کے اوپر گرفت ہے، اور دونوں کو عمران خان صاحب نے ماضی میں اس لیے گرا لیا تھا کہ ان کے پیچھے ماضی کی مقتدرہ اور عدلیہ کی پوری طاقت تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور آج جب 2024 کے الیکشن سے پہلے عدلیہ اور مقتدرہ کی طاقت نہیں تھی، عمران خان صاحب کے پیچھے نہیں تھی نا، تو اس کے باوجود کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ لیکن بہرحال اس تحریر کے اندر بھی اسی قسم کی کوشش کی گئی ہے، یہی پیغام بھجوایا گیا ہے کہ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ تضادستان کا مجموعہ ہے، یہاں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، اور ابھی بھی عمران خان صاحب اگر صرف اور صرف ایک بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو جناب یہ تمام تر جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر انصار عباسی صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے، جو کہ براہ راست جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے، اور اس میں ایک بار پھر انہوں نے بغیر نام لیے
بغیر نام لیے ایک ہوا کے اندر دعویٰ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں سے کچھ سینئر رہنماؤں نے تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مسلسل فوجی قیادت کے خلاف تضییق آمیز زبان کے استعمال نے ISPR کی جانب سے جمعے کو آنے والے سخت رد عمل میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ اس وقت جو کچھ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ عمران خان صاحب کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اچھا، اب یہ بیانیاں کیوں وہ پھیلا رہے ہیں، یہ ٹاسک انہیں کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ تمام تر کوشش کر لینے کے باوجود کسی بھی طرح سے آپ یاد کریں 70 کی دہائی کے اندر تاریخی حقائق ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ وہ ایک گروپ پارٹی کے اندر بڑا گروپ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو کچھ اور بات کرتا تھا۔ محترمہ نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ کچھ اور بات کیا کرتی تھی، بہرحال اس کے بعد وہ بھی جلا وطنی اختیار کر گئیں، لیکن اس وقت صورتحال مختلف ہے۔ 90 کی دہائی کے اندر میاں صاحب کے معاملے کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پوری کی پوری جماعت ہی جناب کاف لیگ میں جا گھسی تھی، اور پھر جو حالت ہوئی نون لیگ کی وہ بھی آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی بھی پنجاب کے اندر خاص طور پر کوئی رد عمل نہیں دے پائیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ لیکن اس مرتبہ جو ہو رہا ہے وہ ماضی کی نسبت خاصا مشکل ہے۔ اس کے اندر انصار عباسی صاحب بھی تصدیق کرتے ہیں کہ جناب جتنے بھی آل آؤٹ گئے ہوں اس طرح سے، جو بلکہ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی تسلیم کیا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بینظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، وہ جناب اس طرح سے اس حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں گئے تھے، یا اسٹیبلشمنٹ نے اس حد تک ان کے خلاف ایک اوپن بیانیہ نہیں رکھا تھا، یعنی وہی بات جو کہ DG/ISPR صاحب کر رہے تھے۔ اور پھر یہ کہنا کہ کیونکہ اس وقت اوپن بیانیہ پہلے نہیں رکھا گیا، پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو پھر میں وہی عرض کروں گا، تو یہی تو یہ مزدور صافی عرض کر رہا ہے نا کہ اگر اس مرتبہ حالات کچھ اور ہیں تو نتائج بھی تو پھر کچھ اور ہی نکلیں گے۔ اگر حالات وہ نہیں ہیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے 70 اور 90 کی دہائی والے کہ جناب ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح اوپن بیانیہ نہیں بنایا تھا اور اس طرح سے کوئی رہنما اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایسے کھل کے نہیں آیا تھا، تو وہ دونوں کام پھر کیوں کر ہوں گے؟ پھر کوئی تیسرا کام ہی ہوگا۔ تو یہی یہ مزدور صافی آپ سے بار بار عرض کر رہا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب یہ دونوں کام نہیں ہو پا رہے تو ایسے موقع کے اوپر میاں صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی ہوں، ان کی ایک بار پھر اسی قسم کی خواہش ہے، وہ اب یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے باہر آنا چاہیے۔ اب اسی دوران ایک بڑا معاملہ یہ ہوا ہے کہ 2 خبریں پاکستان تحریک انصاف کے متعلق میڈیا کے اندر جو چھوڑی گئی ہیں، ایک یہ جناب کہ حکومت نے 132 افراد کے نام جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ ان کے اندر عمران خان صاحب خود بھی شامل ہیں، ان کے اندر شاہ محمود قریشی ہیں، عمر ایوب ہیں، فواد چودھری ہیں، شبلی فراز ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، شیریار افریدی ہیں، عثمان ڈار، شیری مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ، کمل شوزب، زین قریشی، طاہر صادق، واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت، شیخ رشید، شیخ راشد شفیق، یعنی آپ ان کو 3 قسم کے آپ ان کے گروپس بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہارڈ کور جو کھڑے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ لوگ جو خاموش ہو گئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ایک اور پارٹی بنا لی ہے، یعنی تمام کے تمام لوگ جو کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، گویا یہ 132 افراد اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، یہ گواہی ہے کہ عمران خان نے آنا ہے، عمران آئے گا تبھی تو یہ 132 افراد ہے۔ یعنی کیا پاکستانی سیاست کے وہ بڑے نام جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر جا سکتے تھے، جیسا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ 80 کی دہائی کے اندر ہوا یا 2000 کے بعد ہوا، ہر 20 سال بعد یہ ہوتا ہے نا پاکستان کے اندر۔ 80 کی دہائی کے اندر پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام غلام مصطفیٰ کھر جیسے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے آپ کو یاد ہے؟ 2000 میں بڑے بڑے نام چودھری شجاعت جیسے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے، اور آج کون سا ایسا نام ہے کہ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے بڑا نام کسی جگہ گیا ہو؟ اگر کوئی گیا ہے تو تباہ و برباد ہو گیا، چاہے وہ جہانگیر ترین ہے، چاہے وہ پرویز خٹک ہے، چاہے وہ علیم خان ہے، اور کوئی بھی ہے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر۔ حالانکہ اس کے بعد باقاعدہ ان لوگوں کا ایک کردار رہا جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آئے نا، ان کا کردار رہا، جو نون لیگ کو چھوڑ کے آئے ان کا ایک کردار رہا، لیکن یہاں تو کوئی کردار نظر ہی نہیں آ رہا۔ گویا ان 132 افراد یہ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں جناب، عمران خان صاحب تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب تو اپنی جگہ موجود ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر ایک چیز اور آئی،
وہ کیا ہے جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ مزید بڑے اقدامات کرنے کا فیصلہ اسمبلی کے اندر کیا گیا ہے کہ جی اگر آپ خان صاحب کی تصویریں لائیں گے تو آپ پر پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، جناب آپ کو ایوان کا تقدس پامال نہیں کرے۔ او بھائی یہاں اس ایوان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، آپ عمران خان صاحب کی تصویر اگر لاتی ہے اپوزیشن تو آپ کہتے ہیں تقدس پامال، یعنی وہی۔ اس کے بعد جناب پھر کی ریاستی اداروں کے خلاف جناب کوئی تقریر نہیں کی جا سکتی، اور میں پی ٹی آئی کو خط لکھا جائے گا کہ جناب کسی نے اگر اداروں کے خلاف بات کی تو جناب آپ کے خلاف کوئی رعایت نہیں ہوگی، آپ کے سینیٹرز کی، آپ کے ارکان اسمبلی کی جو رکنیت ہے وہ بھی معطل ہو سکتی ہے اور طویل عرصے کے لیے ہو سکتی ہے۔ یعنی اس لڑائی کو ایک قدم آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب خطروں کے کھلاڑی ہیں، اور عمران خان صاحب ایسے ماحول کے اندر زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، میں نے کہا تھا نا۔ میرا ذاتی طور پر اگر آپ کو اپنی ریٹنگ دوں یا وہ کروں، میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیول کے اس کو ریسپانس کرنے کی، اس کو وہ چیزیں کرنے کی، بلکہ اس سے عمران خان صاحب خوش ہوئے ہوں گے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں خان صاحب یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو اس طرح کے ریئیکشن ہے، ان کی سپورٹ بھی بڑھے گی، اب آپ جو ان کی سوشل میڈیا پہ بڑھے گی، اور عام آدمی پتہ کس طرح دیکھتا ہے، وہ سیاستدان ہو یا کسی کو، اب نوٹ کریں جب بھی کوئی سیاستدان کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیا، نہیں جناب یہاں آپ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب عمران خان گیا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔